अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट समीर बेग और आप देख रहे हैं FM4 के टीवी का प्रोग्राम नाज बरदानी, जो कि पाकिस्तान का सबसे मोतबा हालात हाजरा का प्रोग्राम है। मैं सर स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज अनश्वर सीनियर कॉलम निगाह तजियाकार अदरीसना साहब, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया कि इमरान खान की हालत जेल में तशवीशनाक है। क्या वाकई खान की हालत जेल में तशवीशनाक? क्या कहते हैं आप इसके बारे में? असमीर, सबसे पहली बात तो ये कि काश मेरी अहलिया और पाकिस्तान के जो तकरीबन 10 करोड़ के करीब या 7-8 करोड़ के करीब जो शादीशुदा लोग हैं जी, उनकी जो बीवियां हैं वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखें, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थोड़ा सा उस पर कानून का एहतराम करते हुए, आइन का और अपने मनसब का एहतराम करते हुए उस खत का भी नोटिस लें। और हमारी बीवियां भी ये लिखें कि आप लोगों की वजह से, चीफ जस्टिस साहब, आपके अदल की वजह से, आपके निज़ाम अदल की वजह से, इन बेशर्म और घटिया हुक्मरानों की पॉलिसीज की वजह से, इस ब्यूरोक्रेसी के तसाहल और इनकी करप्शन की वजह से, चीफ जस्टिस साहब, हमारे जो हस्बैंड्स हैं, हमारे जो शोहर हैं, इनकी हालत इंतहाई पतली हो चुकी है। ये बेचारे अब वेंटिलेटर के काबिल भी नहीं रहे, तो इनके लिए भी कुछ करें और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ज़मीर जाग जाए और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस पर एक्शन ले ले। उसी खत को, वो जो खतूत आए पूरे मुल्क से, उन खतूत को वो एक आईनी दरखास्त का दर्जा दें और फिर उसका नोटिस लें और फिर उस पर फैसला भी दें। लेकिन अफसोस की बात है कि ये जो 25 करोड़ कीड़े मकोड़े मैं हर रोज कहता हूं, इनकी क्या औकात है। इमरान खान साहब की हालत के बारे में अर्ज करने से पहले, एक और भी वजीर आजम थे, वो भी इसी तरह जेल में गए थे। जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उनका नाम है। वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। उन्होंने पंजाब में भी हुकूमत की, फिर वो विफाक में भी हुकूमत उन्होंने की, वजीर आजम पाकिस्तान रहे, और इस वक्त उन्हें आलमी इस्लाम का बड़ा लीडर होने का दावा है। उन्हें ये है कि, और वो पाकिस्तान के अवाम को, वो समझते हैं कि मैं पाकिस्तान के अवाम का निजात दहिंदा हूं। मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो पाकिस्तान ने अपने पैरों पे खड़ा होना है, वरना पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। हालांकि मेरे नजदीक आज हम जिस हालत को पहुंचे हैं उसके जिम्मेदार जनाब नवाज शरीफ हैं। खैर, मियां नवाज शरीफ साहब अब टीवी चैनल्स पे, मैं आज के भी प्रोग्राम देख रहा था, रात के प्रोग्राम भी देखे, वो बेचारे सारे इस पे कलप रहे हैं कि कल मियां नवाज शरीफ साहब ने एक हाई प्रोफाइल नून लीग के इजलास की सदारत की है और उसमें उन्होंने कहा है कि अब मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो बड़ी जारहाना सियासत होगी, मैं ये भी कर दूंगा, वो भी कर, जो भी। और सारे के सारे बेचारे हमारे जो तजियाकार है ना, वो उस पर लगे हुए हैं कि मियां साहब कब वापस तशरीफ लाएंगे, क्या सचमुच वो अक्टूबर में आ जाएंगे। तो ये सारी उस पर बातें हो रही है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता जी। ये मियां नवाज शरीफ साहब जब अदालत से सजा याफ्ता हुए ना, अकामा की बुनियाद पर, ये मेरा मैटर तो नहीं है, ये तो अदालत का है। अदालत ने जो भी उस वक्त मुनासिब समझा, उनके सामने केस था पनामा लीक्स का, मनी ट्रेल का, इतना रुपया कहां से आ गया पूरे गैंग के पास, छोटू गैंग, मोटू गैंग, और ये मरियम बीबी, दुनिया की खूबसूरत तरीन नानी होने का जिन्हें दर्जा हासिल है। जब इन सब ने कहा कि हमारे, वो 7 साल के थे जनाब मोटू गैंग वाले, तो वो कहते हैं कि मुझे तो दादा ने सारे पैसे दे दिए थे। अच्छा, शहबाज शरीफ कहते हैं कि उस वक्त मैं और मेरे अब्बा, जब वो कह रहे हैं ना छोटू कि मेरे दादा ने मुझे सारे खरबों डॉलर दे दिए थे, तो मियां शहबाज शरीफ साहब, उनकी अज़्म व हिम्मत की जो दास्तान किताब है, फिर कभी बताऊंगा कि वो कैसे लिखी गई और उसमें मेरा किरदार क्या था। तो वो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं और मेरा अब्बा मजदूरी किया करते थे, ठीक है, अब्बा लोहा कूटा करते थे और बड़ी मुश्किल से हमने बड़ी मुशक्कत की, बड़ी मेहनत की, हम सेल्फ मेड लोग हैं और यहां तक पहुंचे। तो छोटू कहता है कि मैं उस वक्त 7 साल का था जब मेरे दादा ने मुझे अरबों डॉलर दे दिए थे। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ जो दुनिया की खूबसूरत नानी है, इससे ज्यादा खूबसूरत नानी कोई नहीं है दुनिया में। तो बेशक प्लास्टिक सर्जरी की वजह से है और मेकअप का भी कमाल है, लेकिन यार फिर भी, तो ये जो नानी अम्मा ये कहा करती थी कि पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में कहीं भी मेरी जायदाद नहीं, मेरे पास तो 3 मरले का घर भी नहीं, मैं तो अपने अब्बा के पास रहती हूँ। और बाज लोगों ने फिर कहा कि अब्बा के पास भी कहाँ रहती थी, ये तो गैराज में रहती थी। खैर, ये तो बकवास है, हम तो ऐसी बातों में नहीं जाते कि ये गैराज में रहा करती थी और या किसी बेडरूम में थी, हमें इससे क्या लेना देना। तो ये जो नानी अम्मा ये कहा करती थी कि मेरे पास तो दुनिया में कहीं घर नहीं है। खैर, अदालत ने अकामा की बुनियाद पर जनाब नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया
اور انہیں سزا دے دی. نواز شریف صاحب جیل چلے گئے. جیل میں جاتے ہی ان کی حالت بڑی تشویشناک ہو گئی, ان کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے جی. اور پھر انہوں نے کہا کہ میرے پسندیدہ ڈاکٹرز جو ہیں نا ان کا پینل بنایا جائے, میرا جو ذاتی معالج ہے وہ آ کے چیک کرے. ان کے ذاتی معالج جو ہیں وہ چیک کیا کرتے تھے. اب ذاتی معالج تو پھر ذاتی ہوتا ہے نا. اس نے کہا جی کہ میاں صاحب کی حالت اتنی تشویشناک ہے کہ اگر میاں صاحب کو آپ نے 10 منٹ بھی پاکستان میں رکھا تو میاں صاحب جو ہیں وہ جان کی بازی ہار جائیں گے, اور اس کا قتل کے ذمہ دار جو ہیں پہلے تو عمران خان ہوں گے اور اس کے بعد پوری پاکستانی قوم ہوں گی. ہمارے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ امت مسلمہ کا اتنا بڑا لیڈر, جس کی وجہ سے پاکستان چل رہا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے چولہے چل رہے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان ایٹمی قوت بنا, جس کی وجہ سے پورے ملک میں موٹر ویز کا جال پھیلا, جس کی وجہ سے مطلب آپ دیکھیں نا میاں صاحب کے جو, اگر آپ کارنامے سنانا شروع کر دیں تو آپ ہکے بکے رہ جائیں گے کہ ساری ترقی میاں صاحب کے دور میں ہوئی تھی. تو ہمارے ہاتھ پاؤں پھول گئے, اور ہم سب سے زیادہ ہاتھ پاؤں پھولے تھے جناب عمران خان صاحب کے. عمران خان صاحب نے پھر ریلیف دیا, عدالتوں سے کہا کہ آپ وہ جو کیپ آپ نے رکھی ہوئی تھی حکومت کیپ ہٹاتی ہے. جیسے ہی کیپ ہٹائی پھر جناب ہمارے وزیر اعظم, دنیا کا سچا ترین آدمی جس کا نام شہباز شریف ہے, یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے, جنہوں نے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی. اگر انہوں نے ایک دھیلے کی کرپشن کی ہو تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے, اور اگر وہ لٹیروں کو یعنی کہ آصف علی زرداری کو پیٹ پھاڑ کے اس کی پیٹ سے پاکستان کی لوٹی اور دولت واپس نہ نکالیں تو ان کا نام شہباز شریف نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. وہ والے جو ہیں سچا لیڈر, انہوں نے 50 روپے کے اسٹامپ پر پھر ایک سچ بولا, اور میاں نواز شریف صاحب جو تھے وہ ان کی ضمانت پر, انہوں نے ضمانت دی 50 روپے کے اسٹامپ پر. بڑی قیمت کا ہوتا ہے 50 روپے کا اسٹامپ, اور چونکہ شہباز شریف تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ میں غریب باپ کا غریب بیٹا ہوں, تو یہ بیچارہ تو 100 روپے کا یا 75 روپے کا اسٹامپ نہیں دے سکتا تھا, 70 روپے والا. ارے 70 والا ہوں بھی ہے کہ نہیں, بار کیا یہ پھر غریب آدمی نے 50 روپے کا اسٹامپ جو تھا وہ دیا, اور یوں میاں نواز شریف صاحب جو تھے اپنے پلیٹلیٹس ٹھیک کروانے کے لیے لندن چلے گئے. پتہ نہیں اب ان کی حالت کیا ہے. بار کیا جب وہ پیزا کھانے جاتے ہیں اور وہ ایک بے غیرت سا لڑکا ہے شیان علی, جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی شخصیت ہے, وہ انہیں پھر ان کے گھر کے سامنے کھڑا ہو کے ننگی گالیاں دیتا ہے, اور میاں نواز شریف صاحب بڑے مزے سے اس کی گالیاں سنتے ہیں. وہ داغ نے کہا تھا نا کہ داغ کو چین ہی نہیں پڑتا جب تک اس سے برا بھلا نہ سنے. تو میاں صاحب کی بھی روٹی ہضم نہیں ہوتی جب تک شیان علی ان کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو کے گالیاں دے. اور غالب نے بھی کہا تھا نا, وہ اس نے تو اپنے محبوب کے بارے میں کہا تھا کہ جو گالیاں کھا کے بھی بے مزہ نہ ہوا. تو غالب کو بھی جب ان کا محبوب گالیاں دیتا تھا تو وہ بے مزہ نہیں ہوتے, تو انہیں بڑا مزہ آتا تھا. تو میاں نواز شریف صاحب جب گھر سے نکلتے اور شیان علی انہیں گالیاں دیتے, تو میاں صاحب بڑے اطمینان کے ساتھ, پنجاب میں ہمارے کلچر میں اینو تھندا کہندے نے, تو بڑے تھندے بن کے وہ پھر گالیاں سن کے نا تو پیزا کھانے چلے جاتے ہیں. اچھا خیر, اسے پتہ ہی نہیں ہے نا کہ کتنا بڑا لیڈر ہے عالم اسلام کا, اور بے غیرت قسم کا شیان علی, ایک ٹکے کا آدمی, گندی نالی کا کیڑا, اتنے بڑے لیڈر کو گالیاں دیتا ہے, جس نے پاکستان میں کوئی لوٹ مار نہیں. پاکستانی عوام کو جس قدر اوپر لے کے گئے تھے میاں نواز شریف صاحب, یعنی کہ IMF کے قرضے دینے ہی نہیں تھے ہم نے جب میاں نواز شریف, اور انہوں نے کبھی IMF سے قرضہ نہیں لیا تھا. میاں صاحب نے کشکول توڑ دیے تھے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا, آپ تو تب بچے تھے, میں اس وقت آپ کی عمر میں تھا, ہم پڑھ رہے تھے تب, تو میاں نواز شریف صاحب نے قرض اتارو ملک سنوارو کے نام پر لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے تھے. تو وہ پیسے ظاہر ہے انہوں نے IMF کے منہ پہ دے مارے ہوں گے کہ یہ لوگ پاکستانی عوام تمہارے لعنت بھیجتے ہیں تمہارے قرضوں پہ. تو میاں صاحب نے پھر لوگوں سے قرض اتارو ملک سنوارو کے نام پر پیسے اکٹھے کر کے IMF کے منہ پہ دے مارے تھے, اور پاکستان کے قرضے 0 ہو گئے تھے. اچھا, وہ میاں صاحب کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے تو وہ باہر چلے گئے. یہ ہے ایک کہانی ایک وزیر اعظم کی, وہ بیچارہ جس کی جیل میں جاتے ہی حالت بگڑ گئی تھی. عدالتی نظام ہے بھائی, کتنی غلط ہے عدالتیں, وہ دیکھتی نہیں کہ میاں صاحب جیسا بندہ شکل سے کیسے شریف آدمی لگتے ہیں. ایمانداری سے بتائیں, میاں نواز شریف کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ چور ہے, یا سارے ٹبر کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ چور ہے. تو عدالتیں یار ان کی شرافت, پھر ان کے نام کے ساتھ بھی شریف لگا ہوا ہے, پتہ نہیں عدالتیں ناموں کا بھی احترام کیوں نہیں کرتی. خیر, انہوں نے چور قرار دے کے میاں صاحب کو سزا دے دی تھی, اور میاں صاحب کی جیل میں حالت بگڑ گئی تھی. یہ قصہ میں نے اس لیے یاد دلایا کہ کچھ پٹواری بھی مطمئن ہو جائے نا, کہ اب اگر میں ذکر کروں گا عمران خان کا تو ظاہر ہے ان کا کلیجہ بھی تو ٹھنڈا کرنا تھا کہ جناب آپ کا لیڈر 50 روپے کے اسٹامپ پہ باہر گیا تھا. اب ہوا یہ
کہ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں عدالت ہمایوں دلاور جو بھی اس کا بنتا ہے وہ بات کی باتیں وہ سزا سنا دیتے ہیں 3 سال کی اور نااہل قرار دے دیتے ہیں. عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور ان کو اٹک جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. وہاں پہ پھر جتنی بھی کہانیاں ہیں جو انہوں نے کیا تھا، ظاہر ہے جب محترمہ باہر آئی تھی محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، تو انہوں نے کہا تھا کہ جیل میں باقی سہولیات کو تو آپ چھوڑ دیں، مجھے تو استری نہیں دی گئی تھی. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا مجھے اس طرح نہیں دیا گیا، انہیں استری نہیں دی گئی تھی. تو پھر پرسوں رات کو انہیں اس طرح دیا گیا اور نائی سمیت اس طرح دیا گیا عمران خان صاحب کو، اور ان کی ٹنڈ کی گئی ہے جیل میں. یہ میں صدقہ آپ کو اطلاع دے رہا ہوں. انہیں استری نہیں دی گئی تھی، انہیں اس طرح نہیں دیا گیا تھا. تو جب انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے اسے استری نہیں دی تھی تو مجھے اس طرح نہیں دیا، تو انہوں نے کہا جناب ہم آپ کو ساتھ نائی بھی دیتے ہیں، تو پھر نائی بھی ساتھ دیا. یہ وگ والا جو سین ہے یہ پھر کبھی میں سناؤں گا. عمران خان صاحب یہ بھی میاں نواز شریف صاحب کی طرح درمیان میں سے گنجے ہیں، اور دنیا کے سب سے قیمتی بال انہوں نے انگلستان سے لگوائے تھے. بڑی قیمتی وگ ہے، وہ وگ لگتی نہیں، اس کے لیے اسپیشل شیمپو ہوتا ہے جس سے نہانا پڑتا ہے، اور ان کا ایک خاص درجہ حرارت ہے. آپ گرمی میں رہ نہیں سکتے ان بالوں کے ساتھ، ورنہ وہ اس کی جو چپ ہوتی ہے وہ ڈسٹرب کرتی ہے. تو عمران خان صاحب بڑے پریشان تھے جیل میں، جس کی وجہ سے وہ بال جو ہیں وہ بھی اتروانے پڑے، اور پھر انہیں مطلب اس طرح دیا گیا. اسے استری نہیں دی جا رہی تھی، انہیں اس طرح نہیں دیا جا رہا تھا، پھر انہیں اس طرح بھی دیا گیا اور ساتھ نائی بھی دیا گیا. جب ان کی محترمہ ادھر پہنچی ہیں، اب اس خط پہ آ رہے ہیں نا جو آپ نے سوال کیا، یہ تو سارے میں لوگوں کو ان کی دل جمی کے لیے، لوگوں کا دل لگانے کے لیے باتیں کر رہا تھا نا. تو ان کی محترمہ جب گئی ہیں تو انہوں نے اپنے جب ہسبینڈ کی حالت دیکھی، تب تک ٹینڈ نہیں ہوئی تھی، جب اپنے شوہر کی حالت دیکھی اور وہ حقی بکی رہ گئی کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، شیو بڑا ہوا ہے، داڑھی کتنی بڑی ہے، اور ان کو اس طرح نہیں دیا جا رہا، تو وہ بڑی پریشان ہوئی اپنی شوہر کی حالت دیکھ کے. یہ تو بکواس کرتے ہیں نا کہ وہ نشہ کرتے ہیں اور نشے کی وجہ سے ان کی حالت پتلی ہے. جی باہر کیا ان کی حالت بہت پتلی تھی، اے سی نہیں ہے ان کے پاس، اور جیل تو جیل ہوتی ہے، وہاں تو چیخیں نکلتی ہیں. تو پھر محترمہ نے جب ان کی حالت دیکھی تو انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ تو انہوں نے کہا تم تو میرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی ہو، تم تو وہی وہ چلے جو کر سکتی تھی، دعا دارو کر سکتی، پیر نہیں ہے نا، وہ کہا کرتے تھے میری مرشد ہے. تو ان میں تو اب اثر نہیں رہا. کیا کرو گی میرے لیے؟ جو تم کر سکتی تھی، جن پتلوں میں سوئیاں چبو سکتی تھی نواز شریف کا نام لے کے، وہ کچھ بھی نہیں ہوا ان کا. میرے اقتدار کی توالت کے لیے جو تم چلے کاٹ سکتی تھی وہ بھی بیچارے سارے بے اثر گئے. تو اب تم صرف ایک کام میرے لیے کر سکتی ہو. وہ میرے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو وہ جناب عمر عطا بندیال صاحب ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان. خدا کا واسطہ انہیں ایک خط لکھ دو اور چٹھی ذرا سیاں جی کے نام لکھ دے، حال میرے دل کا تمام لکھ دے. جو تم اپنے آنکھوں سے دیکھ کے جا رہی ہو نا کہ میں کیسے اپنے بال نوچ رہا ہوں، کیسے اپنے پورے جسم کو کھجا رہا ہوں، ان کو خارش پڑ گئی ہے. میری بواسیر کی کیا صورتحال ہے، میرا پیٹ خراب ہو گیا، میرا معدہ، جو صورتحال ہے، یہ سارا کچھ ذرا سیاں جی کے نام چٹھی میں لکھو اور انہیں کہو کہ ان کی حالت بہت پتلی ہے. تو پھر انہوں نے وہ چٹھی لکھی ہے سیاں کو، چیف جسٹس آف پاکستان کے نام ایک خط لکھا ہے جی. اس خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ میرے شوہر نامدار جو ہیں سابق مرد اول، آج وہ مرد سوم بھی نہیں رہے، تو ان کی حالت بڑی پتلی ہے جیل میں، تو خدا کے لیے ان کے لیے کچھ کریں. اب جو میرا سورس ہے نا وہ کہتا ہے کہ ہفتے اور اتوار آج جناب چیف جسٹس آف پاکستان لاہور میں، اور اس وقت جب میں اور آپ پروگرام کر رہے ہیں اس وقت وہ خط لے کے بڑا پریشان بیٹھے ہیں. ان کی آنکھوں کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے، ان کی فیملی بھی بڑی پریشان ہے. وہ بار بار اس کا سلیس کروا کے نا، تو جیسے میر ببر علی انیس کے مرثیے پڑھ کے نہیں درد مند لوگ ان بیچاروں سے رہا نہیں جاتا اور آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے. عمران خان کی حالت زار سے ان کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے. اور میرے سورس نے بتایا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں سب سے پہلے تو انہوں نے دل ہی دل میں برا بلا کہا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو، عمر فاروق صاحب کو، کہ یار یہ کتنا سست آدمی ہے کہ اب اس کے کرنے والا کام بھی مجھے کرنا پڑے گا. آپ کو پتہ نا ان کے پاس توشہ خانہ میں نظر ثانی کی درخواست ہے کہ ان کی سزا کو معطل کیا جائے، ان کو ریلیف دیا جائے. اس کا دستور یہ تھا کہ جب ایک چھوٹی کورٹ نے یعنی کہ سیشن کورٹ نے سزا دی ہے تو اس کا اپیل کا جو حق ہے نا وہ براہ راست سپریم کورٹ کو نہیں ہے.
وہ ہائی کورٹ میں جانا تھا تو وہ ہائی کورٹ میں ہے، اس کو وہ سن رہے ہیں اور وہ بڑے مزے سے سن رہے ہیں. انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ پہلے تو ہوتا تھا نا انج درخواست اندر جاندی سی اس طرح فیصلہ باہر آ جاتا سی، دلائل نہیں دینا پڑتے تھے. عمران خان کی اپلیکیشن بعد میں جاتی تھی، فیصلہ پہلے آ جاتا تھا. تو سب کو یہی تھا کہ اس دفعہ بھی یہی ہونا ہے، انج درخواست اندر تے فیصلہ باہر کہ عمران خان کو چھوڑ دے. لیکن انہوں نے کہا جی کہ میں چونکہ ایف آئی اے اس پہ تحقیق کی ہے تو ایف آئی اے کا موقف سننا بھی بہت ضروری ہے، اور وہ حکومت کا موقف بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں تو وقت لگے گا. تو چیف جسٹس آف پاکستان جب کہہ رہے تھے کہ آج 2 بجے ہی آپ نے یہ فیصلہ دینا، اس وقت بھی انہوں نے 2 بجے فیصلہ نہیں دیا، وہ اٹھ کے چلے گئے. انہوں نے کہا تھا ہم جمعے والے دن سنیں گے. اب جمعے والے دن جب سنوں گے ہم سوموار کو سنیں گے. تو چیف جسٹس آف پاکستان کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے جب انہوں نے وہ خط پڑھا ہے، اور خط میں اتنی تشویشناک حالت بتائی گئی ہے. اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں توشہ خانہ پہ کوئی فیصلہ دے نہ دے، چیف جسٹس آف پاکستان کا دل بڑا نرم ہے جناب عمر عطا بندیال صاحب کا. وہ پگھل جاتا ہے، بڑی جلدی پگھل جاتا ہے، بالخصوص عمران خان صاحب کے بارے میں. وہ عمران خان صاحب کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے. تو اب میرا خیال ہے، میرے سے مشورہ نہیں کیا چیف جسٹس آف پاکستان، اس خط کو وہ باقاعدہ ایک درخواست اپیل کا شکل دینے والے ہیں اور اس کی سماعت کریں گے کہ عمران خان کی حالت پتلی ہے. اور بالکل اسی پیٹرن پہ جو کہانی پہلے میں نے سنائی ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کو ان کے پاس موجود ہے اس کی ایگزامپل کہ بھائی پاکستان کی تاریخ میں پہلے بھی ایک وزیر اعظم کو ایسے ریلیف دیا گیا تھا، تو پہلے اگر دیا گیا تو اب کیوں نہیں دیا جا سکتا. تو اس پیٹرن پہ پھر ایک 50 روپے کا اسٹامپ، 100 روپے کا اسٹامپ، 200 روپے کا اسٹامپ، 10,000 روپے کا اسٹامپ، مجھے نہیں پتا 10,000 کا اسٹامپ کہاں سے نکلے گا. کسی ایک اسٹامپ پیپر پہ ان کو پھر باہر بھیجا جائے گا تاکہ ان کی طبیعت جو ہے وہ مزید نہ بگڑے. تو عمران خان صاحب، اب یہ کل میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ تفصیل کل بتاؤں گا میں پروگرام میں. تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب کا چیف جسٹس آف پاکستان کے جانے میں رہ گئے صرف 2 ہفتے، اور 2 ہفتوں میں چیف جسٹس کو پتا ہے کہ اگر میں عمران خان کو ریلیف نہ دے سکا تو پھر عمران خان صاحب کا مزار شریف جو ہے نا وہ اٹک جیل میں بننا ہے. ان پر اتنے مقدمات ہیں، اتنے مقدموں میں گرفتاریاں ہو چکی ہیں، ان کی سائفر میں ان کی گرفتاری ہو چکی ہے، ان کی وہ جو فارن فنڈنگ کیس ہیں، مطلب بہت سارے کیسز پینڈنگ ہیں. اور پھر 9 مئی کے واقعات ہیں جن پہ براہ راست ان پر احکامات ہیں ملک کو جلانے کے، حساس ترین تنصیبات کو جلا دینے کے، ہمارے شہداء کی نشانیوں کو مسمار کر دینے کے، یہ الزامات ہیں عمران خان پر. تو انہیں پتا ہے کہ اگر 2 ہفتے ہیں میرے پاس، اگر ان 2 ہفتوں میں میں عمران خان کو ریلیف نہ دے سکا، مطلب 50 روپے کے یا 50,000 روپے کے اسٹامپ پیپر پر اگر میں عمران خان کو باہر نہیں بھیجتا ہوں تو اس کے بعد پھر عمران خان جیل میں گل سڑ سکتے ہیں، انہیں ریلیف نہیں ملنے والا. تو اس لیے اب کل سے یا پرسوں سے، میرے خیال میں کل سے یہ پریکٹس شروع ہونے لگی ہے کہ جو محترمہ نے خط لکھا ہے، سابق خاتون اول نے، بشرا بی بی نے، پنکی پیرنی صاحبہ نے، اس خط پہ اب سماعت ہوگی روزانہ کی بنیاد پر، اور 1 ہفتے کے اندر اس کا فیصلہ آئے گا انسانی حقوق کی بنیاد پر کہ ایک سابق وزیر اعظم، ایک انوسینٹ شخص جس نے کبھی کرپشن نہیں کی، جس نے 1992 کا ورلڈ کپ، وہ ساری باتیں مجھے تو بھول جاتی ہیں ان کی ترتیب کہ عمران خان صاحب نے کیا 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 تھا. 92 کا ورلڈ کپ یہ لے کے آئے تھے، پھر انہوں نے شوکت خانم ہاسپٹل بنوا دیا تھا، پھر انہوں نے نمل بنایا، پھر جب یہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے پتہ نہیں 50 ڈیم بنائے ہیں، پتہ نہیں کتنے ارب درخت لگائے ہیں، وہ لمبی ڈیٹیل ہے، اس کا مجھے علم نہیں ہے. تو ایسا شخص جس نے اس ملک کو ڈیلیور کیا ہو، جس نے ایک مرتبہ پھر وہ کشکول توڑ کے پھینک دیا ہو، 20,000 ارب روپے کو اضافہ نہ کیا ہو پاکستان کے عوام کے قرضوں میں، تو اتنا جس نے ڈیلیور کیا ہو وہ شخص جیل میں گل سڑ جائے. یہ چیف جسٹس آف پاکستان، یہ تو نظام عدل کی توہین ہے نا. تو چیف جسٹس آف پاکستان اب اس خط کو باقاعدہ درخواست کی شکل دے کے اس کی سماعت کریں گے روزانہ کی بنیاد پر. اور میرا سورس یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو ہفتہ شروع ہو گیا ہے، یہ جو ہفتہ شروع ہو گیا، آج اتوار ہے، کل سوموار، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ، یعنی کہ عدالت کے پاس یہ جو 4-5 دن ہیں، ہفتے اور اتوار کی چھٹیوں سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان فوری طور پر
इंसाफ दे के इंसाफ का बोलबाला करना चाहते हैं, ताकि दुनिया की कोई अदालत ये ना कहे कि पाकिस्तान में इंसाफ जो है वो फौरी तौर पर नहीं मिलता। तो एक दफ़ा फिर एक और वजीर आज़म, पटवारियों की खुशी की बात है कि अब ये कहा करेंगे कि ये कहा करते थे ना कि वो भाग गया था, भगौड़ा था, बीमारी का बहाना बना के भाग गया। तो पटवारियों के लिए खुशी की बात है कि उनको भी ये ताने मेने देने के लिए मिल जाएगा, उन्हें भी ये मौका, भरपूर मौका मिलेगा बराबरी की सतह पर। अब कोई वो जो यूथिया जिसे कहते हैं, वो पटवारियों को ये ताना नहीं दे सकेगा कि तुम्हारा वजीर आज़म भगौड़ा था, वो तुमको अकेला छोड़ के भाग गया था। तो ये भी कह सकेंगे कि जब 9 मई के वाकयात में तुम लोग चक्कियां पीस रहे थे तो तुम्हारा भी तो लीडर तुम्हें छोड़ के भाग गया था ना। तो ये पाकिस्तान में इंसाफ जो है वो सबके लिए एकसा होने वाला है, सबके लिए यकसा इंसाफ होने वाला है। कौम को मुबारकबाद। मिठाइयों का ऑर्डर आप दे दें, लेकिन जी जरा कोशिश कीजिएगा कि अगले संडे तक मिठाइयां बांटे, उससे पहले नहीं। मेरा प्रोग्राम सुनती मिठाइयां बांटना शुरू नहीं कर देनी, ना ही ढोल वाले ने एडवांस देना। उन्होंने दसना है कि अगले इतवार वाले दिन भंगड़े शंगड़े पावांगे, हजे एक हफ्ते का इंतजार करना है। जी सर, बहुत शुक्रिया। अपने मेजबान समीर बेग को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।